नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, इमरान खान साहब एक आला फौजी तैयारे और मरियम नवाज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको एक ताकतवर तरीन शख्सियत की एक तहलका खेज किस्म की वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अब इस ताकतवर तरीन शख्सियत की, जो कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे की सरबराह शख्सियत है, इसका अपना एक 35 सेकंड का क्लिप लीक हो गया है और इस एक 35 सेकंड के क्लिप लीक होने से इस ताकतवर तरीन शख्सियत का एक इंतहाई भयानक नौयत का राज पहली मर्तबा खुल गया है। यह वीडियो क्लिप अब से तकरीबन 35 मिनट पहले लीक हुआ है और अगर ये 35 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में लीक ना होता तो फिर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर सरबराह की ये जो घिनौनी वारदात है ये कभी ना पकड़ी जाती और ये राज हमेशा राज ही रहता। लेकिन इस 35 सेकंड के क्लिप के लीक होने से अब इस शख्सियत के मुतल्लिक, जो कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे की सरबराह शख्सियत है, इसके मुतल्लिक 2 घिनौने और बहुत खौफनाक किस्म के हकायक पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। अब ये जो वीडियो क्लिप है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है। सोशल मीडिया पर इस एक क्लिप को पहले 1 घंटे में 8 लाख से ज़ायद मर्तबा देखा गया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसने इस वीडियो क्लिप को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया कितनी सप्रेशन का शिकार है और किस तरह से पाकिस्तान के मीडिया को मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ा गया है। अब ये जो वीडियो क्लिप है इसको पाकिस्तान के मरकजी मीडिया ने तो नहीं चलाया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस 35 सेकंड के क्लिप में किस किस्म के हैरानकुन मनाजिर हैं, इस क्लिप में दूसरा किरदार कौन है और आखिर इस क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं कि इस क्लिप को नशर नहीं किया गया और इससे जुड़ी जो खबर है ये मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दी गई। ये लेवल है इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया पर सेंसरशिप का। तो मामला ये है कि ये जो वीडियो क्लिप है ये ऐन उस वक्त लीक हुआ जब मिस्टर एक्स अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद एक हंगामी नौयत की समाअत शुरू हो गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मिस्टर एक्स आज के दिन में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। अब इसी समाअत के दौरान ही एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया और ये वीडियो क्लिप इसलिए वायरल हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरेआम दुर्गत बना दी गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे और कभी वो सोच नहीं सकते थे कि इस तरह से सरेआम उनकी दुर्गत बन सकती है और फिर इसका एक वीडियो क्लिप भी जंगल में आग की तरह फैल गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस हंगामी समाअत में क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, जहां पर अचानक मिस्टर एक्स की एंट्री हुई और ये मिस्टर एक्स असल में कौन था, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नए इलेक्शन के मुतल्लिक एक तरह से बड़ी हंगामी समाअत की और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के दिन में इस हंगामी समाअत में ये रिमार्क्स दे दिए कि इंतखाबात हर सूरत में 90 दिन के अंदर करवाने होते हैं। हर गुजरते दिन के साथ 90 दिन का ये जो टाइम फ्रेम है ये ख़त्म हो रहा है। आखिर इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात करवाना है, लेकिन इसमें भी इलेक्शन कमीशन टाल मटोल कर रहा है और मज़ीद वक्त मांग रहा है। लेकिन उसके बाद अदालत में मिस्टर एक्स की एंट्री हो गई और जब मिस्टर एक्स की एंट्री हुई सुप्रीम कोर्ट में तो इस पर सहाफ़ी भी हैरान परेशान रह गए कि ये अचानक अदालत में किस किस्म की ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई और सुप्रीम कोर्ट में किस किस्म की नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हो गई। अब ये जो मिस्टर एक्स हैं इन्हीं के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा ये इंकशाफ किया कि ये मिस्टर एक्स तहरीके इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन में हरवाने के लिए सरगर्म अमल थे। इमरान खान साहब ने इनके मुतल्लिक ये बताया कि इनकी अपॉइंटमेंट लाहौर में थी और एक मिस्टर वाई जो थे इनकी अपॉइंटमेंट मुल्तान में थी। अब ये जो मिस्टर एक्स हैं इनकी सुप्रीम कोर्ट में
جب انٹری ہوئی تو اس کے متعلق پھر بڑی بڑی ہیڈ لائن بن گئی اور یہ بڑی ایک حساس نوعیت کی سٹوری پہلی مرتبہ آج کے دن میں مسٹر ایکس کے متعلق آ گئی، کیونکہ سپریم کورٹ میں جسٹس منیب اختر نے چیف الیکشن کمشنر سے یہ سوال کیا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ تقرر اور تبادلوں کے لیے رابطہ آپ سے کس نے کیا تھا۔ یہ سوال الیکشن کمیشن سے کیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ الیکشن کمشنر یہ بھی بتائیں کہ الیکشن ایکٹ کی کس شق کے تحت الیکشن کمشنر خود ہی یہ حکم دے سکتے ہیں کہ ہم خود ہی یہ تقرر اور تبادلے کر رہے ہیں۔ آخر وہ کون تھا جس نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ تبادلے کرنے کے لیے کہا؟ لیکن اس دوران جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے انہوں نے جج صاحبان سے بدتمیزی شروع کر دی اور سپریم کورٹ میں ہی جج صاحبان سے لڑائی شروع کر دی عملی طور پر، کیونکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہیں یہ اصل میں پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کر، ان کے ترجمان بن کر جج صاحبان کو بار بار ٹوکتے رہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے۔ اس پر بالآخر جسٹس منیب برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہیلو مسٹر، اب مجھے دوبارہ سے ٹوکنے کی جرت مت کرنا۔ اس کے بعد جسٹس منیب نے یہ پوچھا کہ یہ بتایا جائے کہ آخر چیف الیکشن کمشنر کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو روندتے ہوئے زبانی درخواستوں پر اس طرح کے تبادلے کریں؟ قانون کے تحت ان کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر مسٹر ایکس کی انٹری ہوئی جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی خبر بن گئی، کیونکہ جسٹس منیب نے حیران کن طور پر یہ ریمارکس دے دیے کہ اگر کوئی مسٹر ایکس کال کر کے چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہے کہ فلاں شخصیت کا اور فلاں آفیسر کا تبادلہ کر دو تو کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی اشارہ انہوں نے یہ دیا کہ کسی طاقتور شخصیت نے جو کہ مسٹر ایکس کہلاتی ہے، اس شخصیت نے اصل میں اس تبادلے کے لیے احکامات جاری کیے تھے۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کل ملا کر صرف ایک کام ہوتا ہے اور یہ کام ہوتا ہے کہ بروقت اور شفاف انتخابات کروانا، لیکن الیکشن کمیشن اب اس سے بھی بھاگ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد سیکرٹری الیکشن کمیشن نے دوبارہ سے جج صاحبان کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہ کہا کہ مجھے بنیادی قانون معلوم ہے۔ اس بدتمیزی پر پھر جسٹس اعجاز الحسن برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ذرا آرام سے بیٹھیں، اگر آپ کو بنیادی قانون پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وکیل بن گئے ہیں اور وکیل بن کر آپ یہاں پر ہمارے جملوں کو ٹوکیں اور ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی سر عام یہاں پر درگت بن گئی اور عدالت کے احاطے سے پھر ایک ویڈیو کلپ وائرل بھی ہو گیا۔ اب چیف الیکشن کمشنر جو اس وقت نون لیگ کے کارندے بنے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے انہیں آج ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا۔ سپریم کورٹ نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے متعلقہ ریکارڈ آج سپریم کورٹ میں پیش کرنا ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر جان بوجھ کر توہین عدالت کرتے ہوئے اور عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آج کے دن میں سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے اور ایک طرح سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میرے ساتھ شریف خاندان جیسا سسیلین مافیا کھڑا ہے، عدالت نے میرا جو کچھ بگاڑنا ہے، جو کچھ عدالت میرے خلاف کر سکتی ہے وہ کر لے۔ اب جس وقت سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کہ چیف الیکشن کمشنر طلب کیے جانے کے باوجود کیوں نہیں آئے، تو اس وقت یہ بہانہ بنا لیا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا جو شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شہباز شریف کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آج کے دن میں سپریم کورٹ سے شہباز شریف کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اس ایک فیصلے پر لاہور سے لے کر لندن تک سکتہ طاری ہے اور اب ایک نئی سازش بھی اس فیصلے کے خلاف گھڑی جا رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ یہ سنایا کہ سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر کا تبادلہ روک دیا گیا، لیکن عین اس وقت چیف جسٹس کے داماد کے متعلق ایک تہلکہ خیز اور تباہ کن قسم کی خبر آ گئی۔ اسی خبر سے جڑا اب ایک 42 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی وائرل ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ اب اس امپورٹڈ حکومت نے براہ راست چیف جسٹس کے داماد پر بڑا گھناؤنا وار کیا ہے۔ چیف جسٹس کے داماد کو اب براہ راست اور ڈائریکٹ نشانہ بنایا گیا ہے اور چیف جسٹس کے داماد کو
اصل میں اس لیے نشانہ بنایا گیا اور ان پر یہ گھناؤنا وار آج کے دن میں اس لیے کیا گیا تاکہ چیف جسٹس کو صدمہ پہنچایا جائے، تاکہ چیف جسٹس کو مزید دھمکایا جائے اور ان کو دھمکا کر شریف خاندان اور پی ڈی ایم کے حق میں فیصلے لیے جا سکیں۔ اسی لیے مریم نواز نے ایک طرف تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یعنی جسٹس بندیال صاحب ان کو بینچ فکسر کہا تھا، دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو داماد چیف جسٹس کہہ کر ان پر براہ راست حملے کیے تھے، لیکن اب چیف جسٹس کے داماد کے اوپر انہوں نے آج کے دن میں ایک گھناؤنا وار کیا ہے اور اس وار کے متعلق ایک بڑی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب اس امپورٹڈ حکومت نے اصل میں چیف جسٹس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے داماد علی افضل سائی کو نیب کا نوٹس بھجوا دیا ہے۔ ان کے خلاف حالانکہ کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی تھی، کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب اچانک نیب کو استعمال کرتے ہوئے چیف جسٹس کے داماد علی افضل سائی کو نیب میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ کس طرح سے پاکستان کی عدالتوں پر، پاکستان کے جج صاحبان پر حملہ آور ہے، لیکن عدلیہ اس کے باوجود ان کے سامنے مکمل طور پر مفلوج ہے اور ان کے ہاتھوں میں مکمل طور پر یرغمال بنی ہوئی ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی اس وقت سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب اسلام آباد کی ایک حساس ترین عمارت میں ایک انتہائی گھناؤنی نوعیت کی واردات کر دی گئی، لیکن اس عمارت سے پھر پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کا ایک اپنا ویڈیو کلپ لیک ہو گیا اور اس ویڈیو کلپ نے پھر سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا زلزلہ برپا کر دیا۔ اب اگر یہ ویڈیو کلپ آج کے دن میں لیک نہ ہوتا تو پھر کبھی بھی یہ نہ پتا چلتا کہ یہ جو اتنی گھناؤنی واردات اسلام آباد کی انتہائی حساس عمارت میں کی گئی، اس واردات میں اصل میں پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے طاقتور سربراہ بھی شریک تھے اور وہ خود یہ پوری گھناؤنی واردات مل کر پلان کر رہے تھے۔ اب یہ جو حساس ترین عمارت ہے یہ ایوان صدر سے تقریباً 300 گز کے فاصلے پر ہے۔ یہ عمارت اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے اور جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس عمارت میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ اسلام آباد میں نہیں رہتے ان کی معلومات کے لیے ہم بتا دیں کہ اسی ریڈ زون میں غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں، اسی ریڈ زون میں ایوان صدر بھی ہے، اسی ریڈ زون میں پارلیمنٹ ہاؤس، وزیراعظم آفس، وزیراعظم ہاؤس اور اسی طرح جو دیگر حساس ترین عمارتیں ہیں وہ بھی اسی ریڈ زون میں قائم ہیں۔ اب یہاں پر 3 کرداروں کو ہنگامی طور پر بلایا گیا اور اسی طاقتور شخصیت کو بھی ہنگامی طور پر یہاں طلب کیا گیا اور اس کے بعد اس عمارت میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑی گھناؤنی نوعیت کی واردات کر دی گئی اور اگر اس واردات کے متعلق یہ کلپ سامنے نہ آتا تو پھر اس واردات کے کرداروں کے نام سامنے نہ آتے اور ان کے چہرے بھی سامنے نہ آتے۔ اب یہ جو 3 کردار بلائے گئے تھے یہاں پر اس حساس ترین عمارت میں، انہوں نے یہ طے کر لیا پاکستان کے طاقتور ادارے الیکشن کمیشن کے سربراہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر کہ ہم کسی بھی صورت لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود، سپریم کورٹ کے احکامات اور ریمارکس کے باوجود ہم کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے۔ ہم پہلے مرحلے میں مردم شماری کا بہانہ کریں گے، مردم شماری کے عمل میں طویل تاخیر کریں گے، اس کے بعد حلقہ بندیوں کا بہانہ بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں ہوں گی، حلقہ بندیوں میں بھی طویل تاخیر کریں گے، اس کے بعد ہم سیکیورٹی ایشوز کا بہانہ بنائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے لیے فنڈز درکار نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ایک پلان ہے گھناؤنی نوعیت کا اس کو فائنلائز کر لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک اعلیٰ فوجی طیارے کی اڑان کے متعلق بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، کیونکہ یہ جو ایک اعلیٰ فوجی طیارہ ہے اس میں فوج سے جڑی ایک انتہائی ہائی پروفائل شخصیت سوار تھی اور اس ایک طیارے کی اڑان اور اس کے بعد اس کی ایک لینڈنگ سے شہباز شریف کی عملی طور پر چھٹی ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ عملی طور پر مفلوج ہو گئی ہے اور شہباز شریف کی اب اچکن اسی لینڈنگ کی وجہ سے اتر سکتی ہے۔ اب یہ جو فوجی طیارہ ہے اس نے اچانک اسلام آباد سے اڑان بھری، اس کے بعد
اس طیارے کی جو منزل تھی اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا خاص قسم کا مشن تھا۔ اسلام آباد سے پرواز کے بعد یہی جو فوجی طیارہ ہے اس نے پھر لاہور میں لینڈنگ کی۔ لاہور میں لینڈنگ کے بعد فوج سے جڑی اعلیٰ شخصیت جو کہ اس طیارے میں سوار تھی، اس کی ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کی ایکٹیویٹی سامنے آئی، ایک ناقابل یقین قسم کی اس کی ایکٹیویٹی اور سرگرمی سامنے آئی، کیونکہ یہ شخصیت لاہور میں لینڈنگ کے بعد اچانک زمان پارک پہنچ گئی، اور زمان پارک میں اسی شخصیت کی پھر عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات زمان پارک میں ہونے والے تازہ ترین آپریشن سے پہلے ہو رہی تھی۔ اب یہ جو فوج سے جڑی اعلیٰ ترین شخصیت ہے، اس نے عمران خان صاحب سے جب ملاقات کی زمان پارک میں گرفتاری کے آپریشن سے پہلے، تو عمران خان صاحب کے سامنے دو نئے فارمولاز رکھے گئے، دو نئے آپشن رکھے گئے، اور یہ جو دونوں فارمولاز ہیں یہ اصل میں شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق تھے اور شہباز شریف کی اچکن کو عملی طور پر اتارنے کے متعلق تھے۔ اب ان میں سے ایک فارمولا تو یہ تھا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو اس وقت طاقتور حلقے لانا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب اس پر رضامندی ظاہر کر دیں تو شہباز شریف کی حکومت عملی طور پر چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت یہ فارمولا رد کر دیا، کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت بھی اصل میں شہباز حکومت کا جو گند ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اور ان کی سلیٹ صاف کرنے کے لیے لائی جائے گی۔ اور دوسرا آپشن عمران خان صاحب کے سامنے یہ رکھا گیا کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے۔ اب یہ جو دونوں آپشنز ہیں یہ فوج کے کمانڈر ان چیف اور فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی کی جانب سے عمران خان صاحب کے سامنے رکھے گئے، اور اس کے بعد فواد چودھری نے اب آج کے دن میں یہ اعلان کیا ہے کہ صدر کسی بھی وقت شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور ہماری کیلکولیشن یہ ہے، یعنی فواد چودھری کے مطابق ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ شہباز شریف کے اعتماد کے ووٹ میں 5 سے 7 ووٹ کم سے کم جو ہیں یہ منفی ہو جائیں گے، یہ کم ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر اب مریم نواز کی ایک شرمناک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ یہ ایک 46 سیکنڈ کا کلپ ہے۔ مریم نواز کی یہ ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہوئی ہے، اور مریم نواز کی اس ویڈیو کے اوپر میاں نواز شریف پر بھی سکتہ طاری ہے۔ شہباز شریف کے پاس بھی اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں ہے، اور پوری جو نون لیگ کی قیادت ہے مریم نواز کی اس شرمناک قسم کی ویڈیو پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر شرمندہ نظر آتی ہے، لیکن اندر سے ان کو پتا ہے کہ یہ جو سارا پلاننگ کے تحت ایک گھنونی واردات کی جا رہی تھی، یہ کیوں کی جا رہی تھی۔ اب یہ جو ویڈیو مریم نواز کی آج کے دن میں سامنے آئی ہے، اس میں یہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز آج ہی کے دن میں اپنے سوشل میڈیا سیل کے جو ہیڈ ہیں اور سوشل میڈیا کے جو کارکن ہیں ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اب سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف کیمپین کرنی ہے، اب ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف کیمپین کرنی ہے، اور اسی وجہ سے اب سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان سپریم کورٹ کے خلاف اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر براہ راست حملے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر مریم نواز کے خلاف ایک اور تباہ کن بغاوت کے متعلق بھی ایک تہلکہ خیز قسم کا ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے، اور یہ ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جس سے اب پتا چلا ہے کہ مریم نواز نے کیا شرمناک ترین حرکت کی تھی، اور اسی شرمناک ترین حرکت کی وجہ سے پارٹی کے کون سے بڑے رہنما جو ہیں انہوں نے مریم نواز کو اصل میں شٹ اپ کال دے دی۔ اب یہ جو مریم نواز کی ویڈیو سامنے آئی یہ عین اس وقت سامنے آئی جب میاں نواز شریف کے ایک انتہائی قریبی دوست، ایک انتہائی قریبی ساتھی سردار مہتاب عباسی نے کیمروں کے سامنے مریم نواز سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور میاں نواز شریف سے بھی انہوں نے کھلے عام بغاوت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی کے فیصلے خاندان کے صرف چند افراد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب خواجہ سعد رفیق کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ موروثیت کے خلاف، یعنی میاں نواز شریف کی موروثیت کے خلاف بات کر رہے تھے۔ لیکن اب شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کو مریم نواز نے ایک ملاقات کا پیغام بھیجا تھا، ان کی منتیں کی تھیں کہ آپ میرے ساتھ ملاقات کر لیں، کیونکہ آپ کی بغاوت کی وجہ سے میرے خلاف پارٹی کے اندر دیگر رہنما بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اب یہ ملاقات تو ہو گئی ہے مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کی، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے
کہ شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز پر واضح کر دیا ہے کہ میں آپ کو کسی صورت لیڈر نہیں مان سکتا، اور اگر آپ سینئر نائب صدر کے بعد صدر کے عہدے پر آئیں تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا۔ یعنی شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کو صاف انکار کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف اور مریم نواز کی ایک اور گھنونی نوعیت کی واردات سامنے آ گئی، اور سپریم کورٹ کے اب جسٹس مظاہر نقوی پر ایک گھنونا وار کر دیا گیا، کیونکہ جسٹس مظاہر نقوی اس قسم کے ریمارکس دے رہے تھے کہ آئین کے جو شکے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروا کے ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ اس لیے اب جسٹس مظاہر نقوی پر اس سسیلین مافیا نے آج کے دن میں وار کیا، اور ان کی پرویز لائی کے ساتھ ایک کٹی پھٹی، ایک ایڈیٹڈ اور اپنی جانب سے مکمل طور پر ایڈٹ کر کے ایک جعلی آڈیو جو ہے وہ ریلیز کروائی گئی۔ رانا ثناء اللہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تاکہ جسٹس مظاہر نقوی پر بھی دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ لیکن اسی دوران اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، لیکن یہ ایک ایسی خبر ہے جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک ایسا انکشاف کیا گیا جسے میڈیا نے نہیں چلایا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 23 سیکنڈ کا ایک کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کیا دو جملے بولے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑا اور ناقابل یقین قسم کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کا تعلق ایک فوجی خط سے بھی ہے، اور جناب باجوہ کی آج کے دن میں سامنے آنے والی ایک تہلکہ خیز ویڈیو سے بھی ہے۔ اب یہ جو فوجی نوعیت کا مراسلہ ہے، یہ تو کمانڈر ان چیف کو لکھا گیا، فوج کے سپریم کمانڈر کو لکھا گیا۔ ایک طرف عمران خان صاحب نے فوج کے کمانڈر ان چیف سے یہ کہا کہ جناب باجوہ کے خلاف انکوائری کے لیے ایک جو پروسیس ہے یہ پروسیس شروع کیا جائے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں یہ اعلان کر دیا کہ جناب باجوہ نے جس طرح سے جعلی ویڈیوز کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، میں ان کو اب ہر فورم پر بے نقاب کروں گا، ہر فورم پر ان کو چیلنج کروں گا، اور ہر فورم پر جناب باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ بھی کروں گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا آپ کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے دو صحافیوں کے کلیم کے مطابق کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ موجودہ جو بدترین معاشی حالات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس سے فوج بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہوگی، اور فوج عملی طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ فوج کے بجٹ میں کٹ بھی لگایا جا رہا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ادارے آئین کے تحت الیکشن کی راہ ہموار کریں، لیکن میری آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے نہ تو کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ کسی قسم کی پیغام رسانی ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا دونوں جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر زمان پارک پر آپریشن کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ اس خبر سے جڑا ایک 47 سیکنڈ کا بہت ہی دلخراش قسم کا ویڈیو کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب زمان پارک کا اچانک 3 اطراف سے گھیراؤ کر لیا گیا۔ 3 اطراف سے زمان پارک جو عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے، اس کا محاصرہ کر لیا گیا، اور خاص طور پر جو پچھلا دروازہ ہے زمان پارک کا، یہاں سے پولیس کے دستوں نے زمان پارک کے رہائشی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی، یعنی عمران خان صاحب تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اسی دوران 17 کے قریب جو پولیس کی گاڑیاں ہیں، انہوں نے زمان پارک کے اطراف مکمل طور پر اس طرح محاصرہ کر لیا کہ جیسے آج وہ کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے آئے ہوں، اور پھر قیدیوں والی 5 جو گاڑیاں ہیں وہ بھی زمان پارک پہنچا دی گئیں، اور عملی طور پر پچھلے گیٹ سے زمان پارک پر حملہ کر دیا گیا۔ لیکن اس دوران جو وہاں موجود لوگ تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے، ہزاروں کی تعداد میں جو خواتین ورکرز تھیں، ہزاروں کی تعداد میں جو عام لوگ تھے، انہوں نے زمان پارک کو عملی طور پر ترکی میں بدل دیا، عملی طور پر تحریر سکوائر میں بدل دیا گیا زمان پارک کو، اور پولیس کی گاڑیاں
جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے وہاں پہنچی تھی، ان کو روک دیا گیا اور پھر پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ کہا گیا اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ کہا، جن میں اظہر مشوانی بھی شامل ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فوراً اور ہنگامی طور پر تمام کارکن زمان پارک پہنچیں۔ اب یہاں پر بڑے جذباتی قسم کے مناظر دیکھنے میں آئے، کیونکہ یہاں جو موجود کارکن تھے، جو کہ نہتے تھے، جو مکمل طور پر پرامن تھے، انہوں نے پرامن احتجاج کے ذریعے پولیس کو زمان پارک کے باہر روک دیا، ان کی گاڑیوں کو روک دیا گیا۔ لیکن اب ایک اور گھناؤنی نوعیت کی واردات پلان کر لی گئی ہے، اور اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز نے یہ خواہش ظاہر کر دی ہے کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ان کو چاہیے۔ اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چاہے خدا نخواستہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی طرح زمان پارک میں قتل و غارت گری بھی کرنی پڑے تو تب بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، تاکہ مریم نواز کی جو انا ہے اس کی تسکین ہو سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔